अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज आजम सवाती साहब का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। FIA ने एक मुकदमा दर्ज किया था। उस मुकदमे में FIA साइबर क्राइम विंग में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया था। आज जब उनको पेश किया गया, उन्होंने कहा उनको भी बरहना करके उन पर तशद्दुद किया गया है। आज जो सेनेटर्स थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने असेंबली के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एहतजाज भी किया। कहते हैं रेड लाइन क्रॉस हो रही है और इसके खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज भी किया जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ इतवार को ज़िमनी इलेक्शंस आ रहे हैं। अब ज़िमनी इलेक्शंस का अगर आप ब्रेकडाउन देखें कि क्यों इन हलकों में ही ज़िमनी इलेक्शन कराने का फैसला किया गया, जो इस्तीफे मंजूर किए गए। अगर आप वो 8 हलके जिनमें ये इलेक्शन हो रहा है उसका अगर नताइज देखें तो बड़ी दिलचस्प आपको एक सूरत हाल नजर आती है और ये भी समझ आता है कि इस PDM गवर्नमेंट ने सोच के ये जो इस्तीफे इन मेंबरान के जो इन हलकों से मंजूर क्यों किए। NA-22 मर्दान, यहां पर आज इमरान खान साहब भी थे, तख्तबाई में थे मौलाना कासिम साहब, जो बड़े एक स्ट्रांग कैंडिडेट हैं JUI के, मुत्तहिदा मजलिस अमल के। पहले भी 2 मरतबा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2 मरतबा MNA रह चुके हैं इसी हलके से। अगर आप इसके नताइज देखें इस हलके के, तो 58,000 वोट लेकर अली मोहम्मद खान साहब 58,600 वोट लेकर जीते थे, लेकिन सिर्फ 2,000 वोटों से जीते थे। लेकिन अगर आप बाकी की PDM जमातों को इकट्ठा कर लें, जिसमें मुस्लिम लीग नून, ANP, पीपल्स पार्टी और MMA शामिल हैं, तो 58,500 वोट लेकर जीतने वाले जो अली मोहम्मद खान साहब हैं, उनके खिलाफ तकरीबन 1,35,000 वोट कास्ट हुआ था, जो कि अब सारा एक उम्मीदवार को जाएगा। NA-24 चारसदा, ये एक दूसरा इलेक्शन है जहां पर दूसरा हल्का है जहां पे यही इलेक्शन होने जा रहा है। यहां पर इससे पहले असमत यार वली खान साहब खुद खड़े हुए थे। इसमें 83,000 वोट लिए थे, 83,500 लेकर PTI जीती थी। तकरीबन 60,000 वोट लिए थे असमत वली खान साहब ने, लेकिन इन 83,500 के मुकाबले में अगर आप देखें तो PDM के कुल वोट 1,08,000 से जायद हैं। इस वजह से भी अब यहां पर एमल वली खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि कुल मिला के PDM के वोट तहरीक इंसाफ को पड़े वोट से ज्यादा थे। NA पेशावर 31 पेशावर, यहां पे तहरीक इंसाफ 87,975, ये तकरीबन 88,000 वोट लिए तहरीक इंसाफ ने, और उनके मुकाबले में जो वोट थे वो काफी कम थे। तमाम जमातों के भी इकट्ठे कर लें, 42,000 ANP ने लिए थे, तब भी तहरीक इंसाफ के वोट इन सबसे ज्यादा है। सो ऐसा लगता है कि ये हल्का तहरीक इंसाफ को जीत लेना चाहिए। फैसलाबाद, यहां पर तकरीबन 1,300 वोटों के फर्क से फरूख हबीब साहब जीते थे और आबिद शेर अली ये इलेक्शन हारे थे। इतना करीब का नतीजा है जिसकी बुनियाद पर शायद ये जो इस्तीफा था ये भी मंजूर कर लिया गया। जो वन ऑफ द कैंडिडेट जिसके फरूख हबीब साहब, जिनका इस्तीफा मंजूर किया गया। ननकाना NA 118, यहां से इजाज शाह साहब जीते थे 63,000 वोट लेकर। मुस्लिम लीग नून 61,000 वोट लेकर हारी थी, तकरीबन 61,300, 2,000 का फर्क था। लेकिन अगर इसमें आप 18,000 वोट पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और दूसरे जो वोट्स ऐड करें तो 80,000 से जायद वोट ऐसे हैं जो कि PDM के हिस्से में आते हैं। 17,000 वोट का फर्क PDM के हक में है इस हल्के में। NA 157 मुल्तान, यहां पर भी अगर आप वोट देखें 13,000 के फर्क से जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जीते थे, 77,000 वोट लेकर जीते थे। अब्दुल गफार पीपल्स पार्टी के 62,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। लेकिन अगर आप PDM जमातों का वोट इकट्ठा करें तो 77,000 PTI के मुकाबले में 1,32,000 वोट PDM को पड़ा था, PDM जमातों को, जिसमें 70,000 वोट, माफी चाहता हूं, 70,000 लेकर सैयद अली मूसा गिलानी दूसरे नंबर पर थे। मैं करेक्शन कर दूं, 77,000 वोट लेकर तहरीक इंसाफ जीती, 70,700 वोट हासिल किए पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी ने, 62,000 मुस्लिम लीग नून के वोट थे। इसमें भी अगर कलेक्टिव वोट है वो ज्यादा है। मलीर NA 237, यहां पर 33,500 वोट लेकर तहरीक इंसाफ जीती थी, जबकि 32,000 वोट पीपल्स पार्टी ने लिए थे। इसमें अगर आप MMA का वोट ऐड करें, 14,000 मुस्लिम लीग नून का वोट ऐड करें, MQM का वोट ऐड करें तो तकरीबन 55-56,000 से ज्यादा बनता है, जहां 33,000 वोट तहरीक इंसाफ ने लिए, 55,000 PDM का वोट है। 1,000 वोट से सिर्फ पीपल्स पार्टी यहां हारी थी। कुरंगी NA 239, यहां पर 69,000 वोट लेकर तहरीक इंसाफ जीती थी। 68,800 वोट लिए थे MQM ने, सिर्फ 300 वोट का फर्क था।
اس میں بھی اگر آپ پیپلز پارٹی کا ووٹ شامل کریں، اس میں آپ MMA کا شامل کریں، 12,000 11,000 تقریباً پیپلز پارٹی کا، 19,600 مسلم لیگ نون کا، یہ ووٹ 1,10,000 سے زائد بنتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ تمام استعفے منظور کیے گئے۔ تو اب آنے والے جو ضمنی الیکشن ہیں اتوار کے، اس کے نتائج آنے والی سیاست پہ کس طرح اثر کریں گے، یہ بھی دیکھنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پنجاب کے ضمنی الیکشن 20 ان میں سے 11 حلقے ایسے تھے جس میں آزاد امیدوار نہ صرف جیتے بلکہ دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نون بہت سے حلقوں میں، 7 سے 8 حلقوں میں نون دوسرے نمبر پہ تھی ورنہ تیسرے پہ تھی۔ ان حلقوں میں بھی یہ سوچا جا رہا تھا کہ اگر آپ آزاد امیدوار کا اور نون کا ووٹ اکٹھا کریں تو پی ٹی آئی کے ووٹ سے بہت زیادہ بنتا ہے۔ کئی حلقوں میں 40,000 کے مقابلے میں لاکھ ووٹ دونوں کے ملا کے بنتے تھے باقی پارٹیوں کے، لیکن وہاں سے 15 سیٹیں تحریک انصاف نے جیت لی تھیں۔ ذرا دلچسپ ہوگا، میں اپنے دوستوں سے پوچھنا چاہوں گا آج کے پروگرام میں کہ ان کا کیا خیال ہے کہ ضمنی الیکشن کتنا دلچسپ ہوگا آنے والے دنوں میں۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کل شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب کا جو کیس تھا وہ TT اسکینڈل کے نام سے مشہور تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ بڑا دلچسپ یہ TT اسکینڈل تھا، 7 والیوم، 4,000 کے قریب پیجز، 100 گواہ، ایسا کہا جا رہا تھا کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن اس سے ملک میں احتساب، اس پر کیا سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں، صاحب آپ کا شکریہ۔ اطہر کاظمی صاحب اور مشرف زیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھٹی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، ذرا اسی آرڈر میں چلیں۔ دوسرا عارف الوی صاحب نے بھی ایک اور انٹرویو دیا ہے، وسیم بادامی صاحب کو لانگ مارچ وہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، معاملات بہتر کرنے کی کوشش تو ہے لیکن اس میں وقت لگے گا صدر صاحب کہتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ احتساب کا عمل اس ملک میں کیا آپ نہ ہی سمجھیے پٹی جی؟ جی میری جان، بالکل نہ ہی سمجھو، ساڈے والوں نہ جے۔ آپ اندازہ کریں خدا کی قسم کہ جب یہ مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے اور ہمارے وہ صافی بھائی جن کا خیال تھا کہ احتساب انتقام ہے، جن کا خیال تھا کہ یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اگر آصف علی زرداری صاحب کا جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کیس اور ہاؤس آف شہباز شریف کا TT کیس، یہ وہ کیس ہیں جو امریکہ، برطانیہ، یورپ کہیں بھی چلیں تو یہ ساری عمر کے لیے بک ہو جائیں، اوپن اینڈ شٹ کیس، ویسے ہی جیسے حدیبیہ تھا۔ تو لیکن عجیب و غریب انداز میں ختم ہو گیا۔ آپ نے جیسے بتایا کہ 7 والیومز، 4,000 صفحات، 17,000 ٹرانزیکشنز، 100 سے زیادہ گواہ۔ اب مجھے بتائیں کہ کتنی گواہیاں ہو گئی، کتنی تحقیقات ہو گئی، کتنا کچھ ہوا ہے کہ یا یہ تھوڑی سی حکومت بدلی ہے، FIA کی قیادت بدلی ہے، اوپر شہباز شریف صاحب آئے اور وہ کیا یک کیا ماجرا ہو گیا، جنگل کا جنگل ہی ہرا ہو گیا، سارے ہی کچھ نکل گیا۔ اب آپ بتائیں کہ اس میں کیا، یعنی کیا کریں اور کیا ہونا چاہیے، مطلب کہ کیا ہو کہ وہ پاناما لیکس چلو چھوڑ دیں وہ، لیکن میں ایک یہاں کہ پاناما لیکس GIT والے، جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ GIT والے، TT تحقیقات کرنے والے، ان لوگوں کو ڈاکٹر رضوان سمیت میں ان سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی محنتیں کی، آپ لوگوں نے اتنا کام کیا، آپ لوگوں نے اپنی فیملی اور اپنے خاندان، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا، آپ سپریم کورٹ بھی گئے کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے، آپ کو سیکیورٹی بھی ملی، لیکن اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا اس بے حس اور مردہ نظام میں کہ آج وہ سارے ایک ایک بری ہو رہے ہیں۔ اچھا، سوئس لیکس، دبئی لیکس، پینڈورا لیکس، اچھا ڈاکٹر رضوان کا ہارٹ اٹیک، مطلب بنیادی طور پہ اسی کہہ رہے کچھ نہیں ہونا۔ میں ذرا ایک ایک کر کے چلتے ہیں، میرے ٹاپکس بڑے کور کرنے بٹی صاحب، لیکن 2 جملے آخر میں 2 جملے۔ بات بیسیکلی کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اب آپ ایک ترمیم کر دیں کہ کوئی نیب آپ نے بند کر دیا ہے، FIA آپ کے انڈر آ گیا، پولیس جہاں جو ہے اس کے انڈر ہے، آپ ترمیم کریں، گریڈ 16 کے اوپر کا سیاستدان اور بیوروکریٹ، اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا وہ کیا کرتا ہے یا کیا کرے گا، چھوڑ دیجیے اب اس کو، اب اس مذاق نہ بنائیں۔ ادھر پیسے ہمارے لگ رہے ہیں، ادھر بھی پیسے ہمارے لگ رہے ہیں، ادھر پیسے ہمارے چرائے گئے ہیں، ادھر بھی پیسے ہمارے لگ رہے ہیں، بس کر دیں مذاق یار۔ اور آپ یقین کریں کوئی افسر کام نہیں کرے گا، یہ میری بات لکھ لیجیے گا، وہ سارے ڈاؤن ٹو، وہ کہیں گے ہم کیوں کریں بھائی، کس لیے کریں؟ اور اس کا چھوٹے چوروں پر، چھوٹے نوسر بازوں پر، چھوٹے ٹھگوں پر جو اثر ہوگا کہ اتنی بنانا ریپبلک ہے، اتنا اندھیر مچا ہوا ہے، کیا اس معاشرے کی سائیکی پہ کہ جو کرو گے نکل جاؤ گے، اور ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اس کا معاشرے کی ذہنیت پہ کیا اثر پڑے گا یہ آپ آگے آ کے دیکھ لیجئے گا۔ بالکل ٹھیک۔ مشرف زیدی صاحب،
عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے کیسز بنتے ہیں, کچھ کیسز کے بارے میں ایک عمومی تاثر بھی ہوتا ہے. میں کل پچھلے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس تھا ہیروئن کا, سب کہتے تھے یار یہ کیا کر رہے ہیں. کچھ کیسز کے اوپر آپ کے بڑے سوالیہ نشان ہوتے ہیں کہ ہاں یہ کیس ٹھیک ہے لیکن اس میں شاید کہیں نہ کہیں انتقامی عنصر بھی نظر آتا ہے. لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں یہ کیس بڑا سیریس کیس ہے. ان میں سے بھی اگر آپ 10 لوگوں کے خلاف بھی کیس میں ان کو نامزد کرتے ہیں, کچھ لوگ ایک پروسیس کے اندر رہا بھی ہو جاتے ہیں کہ جی ان کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ جس طرح بھی عمل کے اندر چلے, لیکن جس طریقے سے ملک میں پچھلے 6 مہینے میں جس دن نو کانفیڈنس ہوتی ہے اسی دن کوئی چھٹی پہ چلا جاتا ہے, کسی کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے, کیسز کے جو وکیل ہوتے ہیں, ایف آئی اے کا جو وکیل تھا اس نے ایفیڈیوٹ دے دیا, مجھے کہا جا رہا ہے جی آپ نے یہ کیس پرسو نہیں کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا عدالت میں انہوں نے دیا تھا. پھر آپ دیکھتے ہیں یہ کیس بند ہو گیا, وہ کیس بند ہو گیا. اب آپ کے خیال میں احتساب کا عمل ہے اس ملک میں, ہوگا یا اس کو ختم ہی سمجھیں آپ؟ نہیں کاشف, دیکھیں یہ پچھلے 4-5 سال 6 سال سے ہم یہ گپ شپ لگا رہے ہیں, اور جب یہ کیسز جو ہے یہ اپنی ہائٹ پر آنا شروع ہوئے تو اس وقت بھی یہ لڑائی تھی کہ کیا جس طرح سے یہ کیسز اور ان کے بارے میں فیصلہ سازی ہو رہی تھی ہر مرحلے پر اکتوبر 2021 سے پہلے, کیا وہ سسٹینیبل تھی؟ کیا کوئی اس میں جگہ تھی کسی کے پاس یہ کمپلین کرنے کی کہ یار ٹھیک ہے احتساب ہو رہا ہے لیکن صرف ہمارا کیوں ہو رہا ہے, اس کا اور اس کا کیوں نہیں ہو رہا؟ اور اگر وہ جگہ تھی تو آنے والے دنوں میں جب یہ سارا رول بیک ہوگا, اور متعدد دفعہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہی گزارش آپ کا خادم کرتا رہا آپ سے کہ یہ سارا کچھ ہم ایک دفعہ کم از کم, اگر آپ بہت کم عمر ہیں تو ایک دفعہ, اگر زیادہ عمر ہے تو کم از کم 2 دفعہ, کچھ جو بہت زیادہ سینئر ہیں وہ 3-4 دفعہ یہ پوری سائیکل جو ہے دیکھ چکے ہیں. جس نظام نے یہ احتساب کا عمل جو ہے یہ شروع کیا تھا اس میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اس عمل کو آخر تک لے کے آئے, اور جو حربے ان سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیے گئے, اور حربوں میں شخصیات بھی شامل ہیں, پارٹیاں بھی شامل ہیں, اور اسٹیٹ کی انسٹرومنٹس بھی شامل ہیں, ان میں بھی اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اس کو سسٹین کر سکیں گے. تو مارچ 2022 میں I agree with one point, مشرف, I agree with one point. یہ جو دم ہے نا, دم سب میں ہے, اس میں نیت کی بات زیادہ بہتر کر لیں. اگر آپ کہیں کہ نیت نہیں ہے کسی کی کرنے کی, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا رول بیک ہوگا, بہت سی نیت تو پہلے نہیں, ہمارا آرگیومنٹ تو یہی ہے نا کاشف, ہمارا آرگیومنٹ تو یہی ہے. میں میری بات سن لیں, اس کے بعد اس کا جواب دیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیت, میں آپ میری بات ذرا سن لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں نیت کا مسئلہ ہے. دیکھیں یہ کہنا کہ کیا اگر کیسز ہیروئن کے بنے تو اس میں جب وہ کیس ختم ہوتا ہے کسی کو کوئی آپ کو خبر بھی نظر نہیں آئے گی کسی جگہ, بیکاز پیپل انڈرسٹینڈ. ہم جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ, یا بٹی صاحب بھی اور کاظمی صاحب بھی سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ کچھ کیسز کیسے بنے ہیں, یا ان کے اندر دم نہیں تھا, یا ان کے اندر مواد نہیں تھا. کچھ کیسز وہ ہیں جس کے اندر بہت دم نظر آتی ہے. یہ 14 سے 16 ارب آپ کے اکاؤنٹنٹس کے ذریعے ایسے لوگوں کے اکاؤنٹس میں آنا جو آپ کے ملازم ہیں, ذاتی ملازم ہیں آپ کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ نہیں کہ زبردستی بنائے گئے تھے ملازم آپ کے, وہ ملازم ہیں آپ کے, وہ آپ کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم سے سائن کروا لیے گئے, 100 کے قریب گواہ موجود تھے اس چیز کے, ٹی وی انٹرویوز دے چکے ہیں. سو یہ تو آپ اس چیز کو اگر اس طرح کہہ لیں کہ جب کوئی حکومت آتی ہے اپنے کیس بند کرتی ہے دوسرے کے کھول دیتی ہے, تو یہ تو میں مان لوں گا. لیکن یہ کہنا کہ سب چیز میں صرف یہ زبردستی ہوتی ہے, زبردستی ہر چیز میں نہیں ہوتی. کیسز بھی ٹھیک ہوتے ہیں بہت سارے, یہ اچھا خاصا زبردست کیس تھا, ٹھیک کیس لگ رہا تھا آن پیپر. بہت سارے نہیں, میں تو یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ جتنے کیس تیار ہوتے ہیں ان میں ایک عنصر سچ کا, ایک سیڈ جو ہے حق کا, سچ کا, صداقت کا, وہ ہوتا ہے. اور پھر یا تو نظام کی اپنی خرابیاں, یا بدنیتی, یا سیاسی توڑ جوڑ, آپ اس میں سے جو بھی اس میں ڈالنا چاہیں. تو میں اس پہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے کہ جتنے بھی کیسز ہیں, اور ادھر بھی پھر برا لگتا ہے بھائیوں کو, ادھر بھی جتنے بھی کیسز جتنے سیاستدانوں پہ ہیں, لیکن میری جو التجا ہے وہ سسٹم وائڈ
آپ سے بھی, بھٹی صاحب سے بھی, کاظمی صاحب بھی ابھی بولیں گے, میں ابھی ریپ اپ کرتا ہوں. التجا یہ ہے کاشف کہ اگر احتساب کو بطور ایک انسٹرومنٹ, ایک ٹول, ایک ذریعہ, ایک حربہ سیاستدانوں کو لائن میں رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور جاتا رہے گا, تو پھر بس ہم پھر میری گو راؤنڈ پہ, آج میں کچھ ایسا, میں تکلف کروں گا شریفوں پہ تنقید کرنے میں, بھٹی صاحب کسی پہ ماشاءاللہ تکلف نہیں کرتے, میرے خیال ہے شاید اطہر تھوڑا سا تکلف جو ہے وہ کپتان پہ تکلف کر لے, اور یہ آگے پیچھے سچ دس آرگومنٹ از ریلیونٹ کہ کون کس پہ تنقید کرتا ہے یا نہیں کرتا. آرگومنٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ استعمال کیا جاتا رہا ہے, لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ استعمال اگر کوئی کیسز کو کرتا ہے تو وہ کیسز کیا کیسز ٹھیک ہیں یا غلط ہیں, میرا اس سے کوئی مسئلہ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ برائے مہربانی غلط کیس نہ بنائیں لوگوں کے اوپر. میں اسی آرگومنٹ کو کاظمی صاحب کے پاس لے جاتا ہوں کہ غلط کیسز بھی ہوتے ہیں کہ کئی لوگوں کو خالی گھسیٹنے کے لیے کیسز بنا دیے جاتے ہیں, فیصلے کرا دیے جاتے ہیں, لیکن جہاں پر استعمال ہوتی ہیں نا فائلیں, وہ فائلیں ہوتی ہیں تو استعمال ہوتی ہیں. یہ ٹیٹیاں لگی ہیں, یہ اربوں روپے پاکستان میں کاظمی صاحب آئے ہیں, وہ کسی نہ کسی کے اکاؤنٹ میں گئے, گھمائے گئے, ان کی ٹریلیں ڈھونڈی گئیں, آ کے ایڈمٹ کیا گیا ہاں ہم نے انویسٹمنٹ کے طور پہ پاکستان میں, یہ سلمان شہباز نے کہا پاکستان میں پیسے بھیجے. سو یہ کوئی ہوائی فائر نہیں ہے کہ یہ 14 ارب روپے تھے ہی نہیں جی, لائیں دکھائیں ثابت کریں, یہی سلمان شہباز صاحب کہتے ہیں. یہ لائے بھی ہیں, دکھائی بھی گئے ہیں اور ثابت بھی کیے گئے ہیں. اب اس میں کہہ دیا گیا کہ جناب تو کیا اب احتساب نہیں ہوگا, اگلی پارٹی کا احتساب ہوگا خالی جو آپ اپوزیشن میں, جو کہ ہونا چاہیے. دیکھیں ان پرنسپل تو ہونا چاہیے, یہ کیس بڑا مضبوط تھا, لیکن جس طریقے سے یہ سب کچھ لایا گیا اسی طریقے سے پھر اس کو کلین کر کے لانڈری سے نکال بھی دیا گیا. دیکھیں یہاں پہ اکثر کہا جاتا ہے کہ احتساب کے ذریعے سیاستدانوں کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی, گندا کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن یہاں پہ احتساب کے نام پہ احتساب کو گندا کیا گیا. کاشف صاحب یہاں پہ جس طریقے سے جو سلوک ہم نے احتساب کے ساتھ کیا ہے, کوئی دنیا میں سوچ سکتا ہے کہ ایسا سلوک ہوگا؟ اب یہ جو پیسے آئے تھے 14 ارب یا 16 ارب, یہ اگر نہیں ہے, عدالت بھی کہتی ہے کہ کس طرح آپ ثابت کریں گے کہ ان کے کہنے کے اوپر ان کے اکاؤنٹس میں ڈالے گئے. چلیں مان لیا کہ ان کے پیسے نہیں تھے, ان کے اکاؤنٹس میں آئے تھے. ویسے ایک بڑا اچھا سوال جس کا جواب کاظمی صاحب, اس کا جواب آپ کا بڑا اچھا کہتے ہیں, سر اگر ڈالنے ہی تھے تو سارے کے سارے پیسے یہ شریف خاندان کے ان کے لوگوں کی اکاؤنٹوں میں کیوں ڈالے گئے, ہمارے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں آئے یہ پیسے یار؟ یہ غلطی سے ہمارے اکاؤنٹ میں بھی تو آ سکتے تھے. ایگزیکٹلی اب یہ اگر ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے, یہ ان کے پیسے نہیں ہے, پہلا کام تو یہ کریں نا شہباز شریف صاحب, جو وزیر اعظم کا اکاؤنٹ ہے جس میں سیلاب زدگان کے لیے پیسے ڈالے جا رہے ہیں, یہ سارے پیسے وہاں بھیج دیں, اس لیے کہ آپ کا تو تعلق ہی نہیں ہے, اس کو ٹریس کریں پیسے کو. دوسری بات یہ کاشف صاحب, جو احتساب ہے یا کرپشن ہے, یہ مجھے لگتا ہے ہماری ریاست کا ایشو نہیں ہے, یہ میرے اور آپ جیسے, مشرف بھائی جیسے, بھٹی صاحب جیسے کچھ لوگوں کا ایشو تو ہو سکتا ہے, ریاست کو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہ معاشرے کے اندر بھی اس کے اندر اس طرح کی ہمیں آؤٹ ریج نظر نہیں آتی. جب ایک اسحاق ڈار صاحب جیسا شخص جو 5 سال سے عدالتی مفرور ہو, وہ اسپیشل طیارے کے اندر بیٹھ کے لینڈ کرے پاکستان کے اندر, آپ کو کتنے لوگ باہر سڑکوں پہ نظر آئیں, کتنے لوگ آپ کو احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں؟ لندن کی سڑکوں پہ لوگ ان کے خلاف نعرے بھی لگا لیتے ہیں, آج نیو یارک میں بھی اسحاق ڈار صاحب کا استقبال ہوا, لیکن پاکستان میں کتنے لوگوں نے آؤٹ ریج شو کی ہے؟ تو کہیں نہ کہیں معاشرے کے اندر بھی اب معاشرہ اتنا بددل ہو گیا ہے اس ساری چیز کے اوپر, وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ نیا نارمل ہے, بلکہ یہ عام نارمل ہے, اب یہ اسی طرح چیزیں چلتی رہیں گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی احتساب آگے بڑھے گا. ٹو بی آنےسٹ یہ جو ایپیسوڈ ہوئی ہے یہ وہی ریپیٹ ہے, آگے جا کے مزید لوگوں کے خلاف ہوگا, لیکن کوئی چیزیں آگے بڑھتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی. کاشف بھائی میں ابھی اگلا جی بھٹی صاحب میں ذرا ایک چیز اس پہ ضرور ایڈ کروں گا. میں کہا معاشرے میں برداشت اگر ہوتی تو عمران خان صاحب میری نظر میں, آپ 2008 کا الیکشن دیکھ لیں جب اے پی ڈی ایم کا حصہ تھے, اگر عمران خان صاحب لڑتے بھی تو شاید اپنی سیٹ جیتتے, شاید نہ جیتے 2008 میں. اور اس کے بعد 2011 میں ان کا جلسہ, جس جلسے کو جب میں نے بھی دیکھا وہ جلسہ جا کے, ساری آپ ہی کی قوم جاتی ہے نا ان سارے جلسوں میں, ایک ریاکشن تھا, رد عمل تھا. 2008 سے 11 کے واقعات کا رد عمل تھا, جس میں روز کبھی نیا اسکینڈل آتا تھا, کہیں حج آ جاتا تھا, کہیں NICL آ رہا تھا, کہیں کوئی کرپشن کے کیسز عدالتوں میں چل رہے تھے. سو لوگ رسپونڈ کر دیتے ہیں بائی ریجیکٹنگ somebody اور accepting somebody else. میرا اپنا ذاتی خیال ہے. بھٹی صاحب 1 منٹ کا جواب آپ ایڈ کر دیں اس میں, میں پھر واپس ذرا یہ ضمنی الیکشن بڑا دلچسپ ہے, اس کے اوپر بھی جانا چاہوں گا.
میں صرف 2 منٹ لوں گا آپ کے 1 منٹ کی بجائے. جیسے ایک تو کاظمی صاحب نے کہا کہ سیلاب زدگان، تو اس میں تو پھر اللہ مغفرت کرے بی بی کا نیکلس، سرے محل، ایون فیلڈ، جعلی اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ کے 40 ارب، ٹیٹیوں والے، بہت سارا اکٹھا ہو جائے گا. ویسے ہی جیسے گیلانی صاحب ترک خاتون اول کا ہار لے کر چلے گئے، شور مچا تو واپس چھوڑ گئے. میں صرف ایک کروں گا کہ مبینہ طور پر، اب تو مبینہ کہنا پڑتا ہے بھائی، پتہ نہیں ہمارے کھاتے میں نہ ٹیٹیاں ڈال دی جائیں. 300 مرتبہ رقمیں آئیں، 23 مرتبہ حمزہ، 200 مرتبہ سلمان شہباز. حمزہ کے اثاثے 2000%، سلمان کی جدادیں 8500%. 2003 میں سلمان شہباز کے ڈکلیئرڈ اثاثے 21000، 2018 میں 3 ارب سے زیادہ. اب میں صرف ایک جھلک دیکھیے گا. حسین نواز صاحب نے مبینہ طور پر 272 مرتبہ رقمیں بھجوائیں پاکستان میں. حسین نواز صاحب نے رقمیں کیسے بھجوائیں کہ پیسے آئے انجم اقبال کے اکاؤنٹ میں، ایک صاحب انجم اقبال سے، وہاں سے رقم گئی پی ایم کیمپ آفس نواز شریف صاحب وزیر اعظم سے، جاتی عمرہ پر ڈیوٹیاں دیتے پولیس اہلکار ندیم سرور، محمد اقبال، اورنگزیب، سلیم خان کے اکاؤنٹس میں. وہاں سے رقمیں نکلیں تو گئیں شریف میڈیکل ٹرسٹ و ایجوکیشن ٹرسٹ کے ڈاکٹر عاصم محمود کے اکاؤنٹ میں. وہاں سے رقمیں نکلیں تو جاتی عمرہ کے زرعی فارم انچارج جو ہے محمد اسلم کے اکاؤنٹ میں گئیں. وہاں سے رقمیں نکلیں تو وزیر اعظم نواز شریف کے ڈرائیور پنو خان، ڈرائیور مبینہ ہی رکھنا ویسے. ہاں مبینہ ڈرائیور مبینہ آخر مبینہ ہو جانا ویسے. اچھا ہو گیا، ہو چکا ہے بھائی جان، کیا کرتے ہیں، ہو چکا ہے. اچھا وہاں سے رقمیں جو نکلی محمد اسلم جو ہے زرعی فارم کا جو جاتی عمرہ کا ہے، اس کے اکاؤنٹ سے نواز شریف صاحب کے ڈرائیور پنو خان، ڈرائیور شاہد فاروق. وہاں سے رقمیں نکلیں تو چپڑاسی ظہور شوگر مل کے ملازم محمد حنیف، فضل داد عباسی، مسرور انور، احسن لطیف، فضیلہ منور، نجم الدین تور، سنوبر تور، وحید الحق، عبید اللہ، محمد انیس اور رئیس کے اکاؤنٹس میں. اچھا پھر ان اکاؤنٹ سے پیسے نکلواتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف سے کیمپ آفس کے ویٹر کرامت علی اور لیاقت خان. اب مجھے بتائیں کہ اتنا حق حلال کا پیسہ جو ہے اس کو اتنی گھمن گھیریاں کیوں دی ہیں؟ اور یہ مزے کی بات دیکھیے، اندازہ کریے کہ کراچی کا اورنگی ٹاؤن کا عبد القادر جو ہے فلودے والا، پروری ہے پٹی صاحب، ہاں غریب پروری ہے حضور. کراچی اورنگی آپ مائنڈ کر کے نہیں میرا جتنے 12-15-18 نام میری 15-18 نام تسی لیتے پٹی صاحب، دیکھو کتنے خوش ہوں گے یہ لوگ کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے لاکھ کروڑ ارب آ گئے ہیں. اچھا ذرا لوگوں کی خوشی کا دیکھا کریں. آپ وہ لوگ ہیں جو کسی کو خوش نہیں دیکھ. اچھا چلا جائے تو مایوسی بھی ہوتی ہوگی. اچھا اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہے؟ اس سے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ فلودے والا سنا تھا نا کہ وہ بھی ارب پتی ہو گیا، لیکن کراچی شادمان ٹاؤن کا اقبال ارائیں مرنے کے بعد 3 مختلف بینکوں میں مبینہ طور پر 4 اکاؤنٹس کھلوا کر 4 ارب 60 کروڑ جمع کروا اور نکلوا چکا ہے. سانو جیوندیاں جی کو نہیں لفٹ کراندا، انہوں نے مردیاں پہ یار یہ تو ظلم ہے. اللہ اکبر، یہ ظلم ہے. یہ سر سائنس ہے پٹی صاحب، آپ اس کو ظلم کہتے ہیں، یہ سائنس ہے. کس کا خیال تھا کہ میں اتنا گھماؤں گا اور پیسہ پکڑا جائے گا؟ وہ بس چھوڑے جانے دیں اس چیز کو. ایک بریک لے لوں. کاظمی صاحب، مشرف زیدی صاحب، یہ جو الیکشن ہے، ضمنی الیکشن، بہت کچھ اس کے اوپر کیا رائڈ کر رہا ہے. اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو 8 حلقے جس میں الیکشن ہے وہ فیورٹ ایٹ لیسٹ 2018 کے نتائج کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں تو ووٹ پی ڈی ایم کے اکثریتی حلقوں میں بہت زیادہ ہیں کہ ساروں کا اکٹھا کیا جائے. اب ظاہر ہے جب الیکشن کا نتیجہ آئے گا تو اس کے اوپر بڑی بحث ہوگی. میں ذرا اس بحث میں آج جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا بحث ہو سکتی ہے. اس کے اوپر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک ہے واپس. ویلکم بیک ناظرین. ضمنی الیکشن جو آ رہا ہے اس اتوار کو، اس میں 8 سیٹوں پر الیکشن ہوگا اور بڑا دلچسپ اور کانٹے دار الیکشن ہوگا. میں نے پروگرام کے شروع میں جس طرح بتایا تھا کہ ان میں سے 6 حلقے ایسے ہیں جس میں اگر آپ پی ڈی ایم کے ووٹ اکٹھے کریں تو تحریک انصاف سے کافی زیادہ ووٹ بنتے ہیں. بڑے سوچ سمجھ کے یہ استعفے منظور کیے گئے ہیں. یہ ایسے دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس کہ جو استعفے منظور ہوئے ہیں وہ سوچ سمجھ کے منظور ہوئے ہیں. نتائج میں فرق بہت کم ہے. اگر فرق تھوڑا سا زیادہ بھی ہے تو ایک حلقہ ایسا ہے جس میں 70,000 پیپلز پارٹی اور 60,000 ووٹ مسلم لیگ نون کے ملتان کا جو حلقہ ہے جہاں سے جیتنے والے 77,000 ووٹ لے کر جیتے. 7,000 کا فرق ہے جیتنے کا نمبر 2 کا، لیکن اس میں اگر آپ دوسرے ووٹ ایڈ کریں تو فرق بہت زیادہ ہو جاتا ہے کاظمی صاحب. اور یہی الیکشن ہے جس کو، کیونکہ یہ سیٹیں ساری تحریک انصاف کی ہیں، جب الیکشن کا نتیجہ آئے گا تو ظاہر ہے اس کا ایک پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. آپ کے خیال میں ایسا کیا نتیجہ ہوگا جس سے تحریک انصاف خوش ہوگی؟ لیٹ می پٹ اٹ دس وے.
دیکھیں چھوٹا سا کامنٹ کروں گا کہ جتنی بھی کیسز ہوئے ان کے اوپر جے آئی ٹیز بھی بنی اور اس ملک کے جو طاقتور ادارے ہیں ان سب کی اس میں نمائندگی تھی اور جے آئی ٹیز نے جو قوم کو بتایا وہ ابھی بھی ریکارڈ پہ ہے. موونگ آن ٹو یہ جو ضمنی الیکشنز ہیں، دیکھیں یہ ضمنی الیکشنز بھی اسی طرح کروائے جا رہے ہیں جس طرح اس ملک میں احتساب کی حالت ہے. جس طریقے سے استعفوں کو منظور کیا گیا، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتا دیا کہ ہر اس حلقے کو چنا گیا جہاں پہ ان کی امید ہے کہ وہاں پہ ہم جیت جائیں گے. اب یہاں پہ خان صاحب نے بھی رسک لیا ہے. لانگ مارچ سے پہلے ان کا خواہش تھی کہ ضمنی انتخاب ہو جائے اور ہم ضمنی انتخابات میں اچھی پرفارمنس کریں. اگر خان صاحب یہاں پہ کچھ سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ 6 حلقوں کا تو آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ ہزاروں ووٹ پی ڈی ایم کا زیادہ ہے. اگر پی ٹی آئی اپنے جو پچھلی ان کی کارکردگی تھی اس سے زیادہ ووٹ لیتی ہے تو میرے خیال میں پی ٹی آئی مطمئن بھی ہوگی، اور اگر وہ سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وہ لانگ مارچ میں اس کانفیڈنس کے ساتھ جائیں گے اور وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ یہ پیغام دیں گے کہ یہ کوئی سڑکوں پہ آنے والا جتھا نہیں ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کو پاپولر ووٹ چارسدہ سے لے کے کورنگی تک ہر جگہ پہ پڑا ہے، ننکانہ میں بھی پڑا ہے، ملتان میں بھی پڑا ہے. لیکن کاظمی صاحب پرابلم یہ ہے اس میں، یاد رکھیں کاظمی صاحب، پنجاب کی سیٹیں یاد رکھیے گا 20 کا الیکشن تھا، اس میں بھی میں نے جب بریک ڈاؤن یا اس کا انالیسس کیا حلقوں کا تو وہاں پر تقریباً 11 حلقے ایسے تھے جہاں آزاد لوگ جیتے تھے، تحریک انصاف میں آئے تھے. ان میں سے بھی 7 حلقے ایسے تھے جس میں تحریک انصاف دوسرے نمبر پر بھی نہیں تھی، تیسرے نمبر پہ تھی. مسلم لیگ نون دوسرے نمبر کی پارٹی تھی. اگر آپ آزاد کے اور مسلم لیگ نون کے ووٹ کاؤنٹ کریں تو تحریک انصاف سے بہت زیادہ ووٹ بنتا تھا. اسی لیے کہا جا رہا تھا یہ نہ صرف سویپ ہے بلکہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا ایک ثبوت ہے کہ وہ 15 سیٹیں پنجاب سے جیت گئے ہیں. اب آ جائیں اس پہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے ووٹ اپنی جگہ رہے یا اس سے زیادہ بڑھ بھی گئے، کتنی سیٹیں جیتنے پر آپ کہیں گے کہ تحریک انصاف از اے پاپولر پارٹی میں سے؟ کیونکہ اپوزیشن تو کہے گی یا اب کی حکومت یہ کہے گی سر یہ تو 8 کی 8 تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹیں تھیں، اگر ہم نے 2 بھی جیت لی ہیں یا 3 بھی جیت لی ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم نے گین کیا، تحریک انصاف نے نہیں. بیانیے کی حد تک کہہ رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ نے عوام تک میسج پہنچانا ہے تو کم سے کم پی ٹی آئی کو 5 نشستیں نکالنی پڑیں گی، اور اس حوالے سے اداروں کی اپنی رپورٹس اس حکومت کے پاس موجود ہیں کہ حکومت کی حالت بڑی پتلی ہے. تو 5 سیٹیں بھی اگر پی ٹی آئی لے جاتی ہے تو وہ ایک واضح پیغام ہوگا اس حکومت کے لیے اور دیگر حلقوں کے لیے بھی. زیدی صاحب آپ کے خیال میں کم جمعے اتوار کی رات جب آئے گی کتنی سیٹوں پہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت خوش ہوگی اور کتنی سیٹوں پہ تحریک انصاف کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم یہ الیکشن جیتے ہیں؟ اگر حکومت ایک بھی سیٹ جو ہے وہ جیت جاتی ہے تو اس کو اللہ کا بڑا شکر کرنا چاہیے اور جشن منانا چاہیے. پی ٹی آئی جیتے یا ہارے جو نیریٹو ہے وہ اسی کے پاس رہے گا. جتنے ایڈوانٹیجز پوزیشن میں پی ٹی آئی اس وقت ہے، مجھے نہیں یاد کہ اس طرح کی سچویشن میں ایک اپوزیشن پارٹی کے پاس اتنے سارے ایڈوانٹیجز ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی صورت ہے جس میں حکومت جو ہے اس بائی الیکشن میں سرخرو ہو سکے گی یا یہ کہہ سکے گی کہ بہت کوئی. لیکن مشرف بات بیانیوں کی ہے نا، بات نیریٹو بلڈنگ کی ہے. لیٹس سے کہ عمران خان صاحب 5 سیٹیں، جیسے کاظمی صاحب نے کہا کہ 5 جیتے اور 3 سیٹیں حکومت جیت جاتی ہے. ہاؤ وڈ یو سی گورنمنٹ ریئیکٹنگ؟ کیا کہیں گے کہ سر دیکھیں ہمارے پاس تو ایک بھی نہیں تھی، ہم 3 اور جیت گئے. وڈنٹ اٹ بی بیان پہ بیان، 30 پریس کانفرنس؟ اگر وہ سارے ہار جاتے ہیں کاشف، اگر وہ سارے ہار جاتے ہیں تو وہ کہیں گے یہ تو تھی ہی ان کی، انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، واپس آ کے بیٹھ جائیں. اور پھر یہ مذاق اس کا اڑائیں گے کہ بھئی یہ واپس آ کے بیٹھے ہیں، مطلب تھو تھو کر کے پھر سے چاٹنے والی جو بات ہے. اور اگر پی ٹی آئی اس میں سے 1-2 بھی ہارتی ہے تو اندرون خانہ اس کو یقیناً جو ہے یہ پھر سے ریوزٹ کرنا ہوگا کہ ٹکٹ ایوارڈز پروسیس جو ہے الیکشن کی تیاری، وہ پورا جو ٹکٹ تو عمران خان صاحب کے پاس ہے، ایوارڈ پروسیس کیا ہے اس میں؟ سوائے ملتان کے سیٹیں تو عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں نا. جی ٹکٹ میرے دیکھیں، ٹکٹ ایوارڈ پروسیس ایک بڑا سنگین چیلنج رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور 18 کے الیکشن کے بعد سے جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں، سوائے یہ جو آخری ہوا تھا جس میں ایک بڑی جیت جو ہے پی ٹی آئی جیتی تھی، یہ پنجاب کے جو بائی الیکشن تھے، اس کے علاوہ تقریباً ہر بائی الیکشن میں یہ
پھر سے ری انفورس ہوا ہے کہ جو ٹکٹ ایوارڈ پروسیس ہے پی ٹی آئی کا اس میں کوئی خلا ہے. اب اگر کوئی بھی سیٹ یہاں سے خان صاحب ہار جاتے ہیں تو کئی لوگ پی ٹی آئی کے اندر بھی اور ان کے جو گرد وہ لوگ ہیں جو پوٹینشلی کینڈیڈیٹس تھے وہ یہ کہیں گے کہ یہ خان صاحب نے جو ایگو ٹرپ مارا اس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوا. لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ کاظمی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے اسپیشلی اگر ایک دو ہار جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اگر وہ ایک دو ہار جاتے ہیں تو وہ بھی حکومت اس کو کہے گی ہماری جیت ہے. حالانکہ تحریک انصاف کہے گی دیکھیں جی ہم ایک سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف, لیکن سٹنگ گورنمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ سوائے کراچی کی جو سیٹیں ہیں اس کے علاوہ جہاں جہاں الیکشن ہو رہا ہے وہاں پر صوبائی حکومتیں تحریک انصاف کی ہیں. بٹی صاحب آپ کا کوئک اس پہ ریمارک, یہ جو آنے والا الیکشن ہے آپ کے خیال میں 8 میں سے کتنی سیٹیں تحریک انصاف جیت رہی اور اس کا کیا نتیجہ, کیا اس کا نیریٹو کیا؟ دیکھیے بھائی جان, اس وقت اگر اب 6 مہینوں کو دیکھیں تو عمران خان صاحب کے مائنس پوائنٹ کیا ہیں جو بقول حکومت آڈیو لیکس, توشہ خانہ, ممنوعہ فنڈنگ, فرا گجر پہ الزام یا پاک پتن کے معنی کا یا سائیں عثمان بزدار. اب عمران خان صاحب نے بالکل الٹ کیا ہے. ہماری ہسٹری میں ایسا کوئی نہیں ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی اس کارکردگی کے بعد جب وہ حکومت سے نکلے تو اس کے بعد چھا گئے. عمران خان گھر میں, لوگ باہر سڑکوں پر, ضمنی انتخابات ہوئے, عمران خان نے گھر میں بھٹو صاحب کے بعد لاہور میں ہرایا ان کو گڑھ, اور گھر میں پنجاب حکومت واپس لے لی. تو یہ ہے. اب یہ بہت بڑا رسک ہے. بیسٹ آف دا بیسٹ پی ٹی آئی نے اپنا بندہ اتارا ہے اور وہ عمران خان ہے انڈاؤٹیبلی. ان میں مقبولیت کا پتہ چلے گا, بیانیہ کا پتہ چلے گا. پچھلی حکومت اور موجودہ حکومت کی کارکردگی میں وہ ظاہر ہے ڈیفرنس بہت زیادہ ہے. موجودہ حکومت کی بدترین کارکردگی ہے, وہ چلے گا. ٹرن آؤٹ مجھے لگتا ہے کم رہے گا. اور پلس پوائنٹ عمران خان صاحب کے کیا ہیں, جس طرح نیب ختم ہوا ہے, ای وی ایم ختم ہوا ہے, نواز شریف کی واپسی شروع ہو گئی ہے مرحلوں میں, ان کو پاسپورٹ ملا ہے, مریم نواز لندن چلی گئی ہیں, اسحاق ڈار پاکستان آ گئے ہیں, اور حمزہ شہباز اور شہباز بری ہو گئے ہیں. اور عمران خان کے خلاف کچھ مقدمے چلو آپ صحیح بھی مان لیں, باقی سیاسی انتقام واضح نظر آتا ہے کہ وہ جو جس طرح کے مقدمے, جس طرح کی بیان بازی, جس طرح کے نام رکھے جا رہے ہیں, جس طرح کی کردار کشی, تو وہ سارا یہ پلس پوائنٹ ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ میرے لیے بہت بڑا سرپرائز ہوگا اگر عمران خان صاحب ان سیٹوں پہ ایک ہو سکتا ہے کوئی ہار جائیں, اس کے علاوہ اگر کوئی ہارے تو یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر 8 میں سے 7 پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی. اور جو کاظمی صاحب بات کر رہے تھے کہ یا وہ بات کر رہے تھے, تو مجھے حکومت کے پاس جو رپورٹ ہے اس میں بہت پتلی حالت ہے اس وقت پی ڈی ایم امیدواروں کی. ٹھیک ہوگا, پتلا حکومت کی حالت بہت پتلی ہے. آخر میں کامنٹ کاظمی صاحب, صدر عارف الوی صاحب نے ایک اور انٹرویو دیا, گو کہ وہ پہلے کہہ چکے تھے میں کنونس نہیں ہوں, اب انہوں نے کہا میں کنونس ٹو سائفر اور سازش کے بارے میں, لیکن انہوں نے کہا لانگ مارچ اوائڈ کرنا چاہتا ہوں اس لیے ڈائلاگ ہو رہا, معاملات بہتر کرنے کی کوشش, لیکن اس میں وقت لگے گا. اسی وجہ سے لانگ مارچ کی تاریخ نہیں آ رہی عمران خان صاحب کی طرف سے. دیکھیں, عارف الوی صاحب نے کہا تھا کہ مجھے شبہ ہے, اور پچھلے دنوں نیڈ پرائس جو ہیں امریکی ترجمان, انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان میں جو اس وقت حکومت ہے وہ حقیقی جمہوری حکومت ہے شہباز شریف کی, وہ جمہوری طریقے سے آئی. تو اگر الوی صاحب کو کوئی شبہ بھی تھا تو اب تو ان کا وہ شبہ دور ہو جانا چاہیے. اب تو امریکہ نے بھی گواہی دے دی ہے کہ یہ جمہوری حکومت ہے. اب صدر الوی صاحب نے وہ بات کیوں کی؟ صدر الوی جن لوگوں سے وہ بات کر رہے ہیں, اگر وہ سازش کے بیانیے کو لے کے آگے چلیں گے تو سازش تو پھر بہت مختلف ڈائریکشنز میں جاتی ہے نا, امریکہ میں بھی جاتی ہے, پی ڈی ایم پہ بھی جاتی ہے, کہیں اور بھی جاتی ہوگی. تو صدر الوی صاحب نے تو چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے, اور ان کی خواہش یہی ہے کہ لانگ مارچ نہ ہو, کیونکہ اگر لانگ مارچ ہوتا ہے اس سے اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے, خون خرابہ ہوتا ہے, تو سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کا ہوگا. اور مجھے تو لگتا ہے کہ حالیہ دنوں میں جس قسم کے ایکشنز لیے جا رہے ہیں, خان صاحب کو غصہ دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آؤ چڑھ دوڑو, آ کے اپنا سر مارو دیوار کے ساتھ, لیکن خان صاحب بھی جو ہے نا یہ 2014 والے خان صاحب نہیں ہے, بہت ساری چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور بہت ساری انفارمیشن ان کے پاس بھی ہے, تو ان کی خواہش اتنی جلدی پوری نہیں کرنے والے. ٹھیک, مشرف زیدی صاحب 1 منٹ, آپ کے خیال میں اسی وجہ سے لانگ مارچ نہیں ہو رہا کہ کسی طرح بات چیت سے معاملات حل ہو جائے؟ جی, اور یہ جو کاظمی صاحب نے ابھی بات کی, یہ اسی
زیادہ جو بڑا بیانیہ ہے مفاہمتی. اب ظاہری بات ہے جو مفاہمت دو سیاستدانوں یا دو سیاسی پارٹیوں میں ہوتی ہے وہ حرام ہے، لیکن کپتان کے درمیان اور اداروں کے درمیان مفاہمت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں مقبول ترین وہ سیاستدان ہیں، مقبول ترین ان کی سوچ اور ان کے بیانیے ہیں. اینٹی امریکہ، اینٹی ورلڈ، مطلب ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہنے والا جو شوکت طارین کی پیٹرول سبسڈی بھی جو ہے حلال تھی، یہ سارے کا سارا جو بیانیہ یہ واپس آ رہا ہے. اور یہ بہت واضح ہے، ایون آج کی گفتگو شریف سے یہ بہت واضح ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ پورا ملبہ واپس آ رہا ہے. صرف جو دیر ہے وہ نومبر میں موسم بدلنے کی دیر ہے. جیسے ہی تھوڑی سی ٹھنڈ پڑے گی تو ہر ویلے ٹھنڈ پہ جانی ہے، اور اس کے بعد الیکشن ہوگا. اور شاید اس دفعہ جو تکلف کیا گیا تھا 18 میں، اس تکلف کے بغیر جو ہے خان صاحب کو واپس جو ہے ان کا خیر مقدم کیا جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ اب اس میں کوئی I think you're going too far with this. Let's see, there is plenty. ابھی بہت کچھ ہونا ہے زیدی صاحب. ابھی دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. ایک دن ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بھٹی صاحب، آپ کے خیال میں لانگ مارچ، میں یہ جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں بند گلی میں نہیں جانا چاہتا، لانگ مارچ دھرنے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان پرنسپل بھی اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج بھی انہوں نے کہا جلسے میں کہ تقریر کا میں اعلان کرنے لگا ہوں. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں سر کر دیں بس بہت ہو گئی، اتوار آنے والا ہے. کیوں اب نہیں آ رہی ہے تاریخ آپ کے خیال؟ دیکھیے، نمبر 1 تو 126 دنوں کا دھرنا ان کے سامنے ہے. نمبر 2 25 مئی کا لانگ مارچ ان کے سامنے ہے. مانا اس وقت حکومتیں بدل گئی ہیں، مگر اس وقت ماحول بڑا چارج تھا. بظاہر اس وقت زیادہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمدردی تھی. نمبر 3 یہ ہے کہ لانگ مارچ کر لیں، سپریم کورٹ کی توہین عدالت بھی ہو سکتی. فار ایگزامپل اب لانگ مارچ کر لیتے ہیں تو کہاں آئیں گے؟ چاروں طرف سے اسلام آباد کو چوک کریں گے. مثال کے طور پہ اگر بیٹھ جائیں گے تو سپریم کورٹ آپ کو بیٹھنے دے گی، عدالت بیٹھنے دے گی. اگر آپ ڈی چوک کی طرف آتے ہیں تو عدالت بیٹھنے دے گی. اگر آپ کہیں F9 آپ لگتا ہے کہ سیاسی وجوہات ایسی ہیں جو عمران خان صاحب کو دھرنا نہ دینے پر مجبور کر رہے ہیں کہ عدالت بھی ہو سکتی ہے کہ عدالت ان کو نہ کرنے دے، اور اگر یہ ناکام ہو گیا تو اس کے بھی نتائج ہوتے ہیں. عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بڑی کیمپین اپنے اہداف حاصل نہ کر سکے تو اس کے کچھ عرصے بعد تک جو مخالف ہوتا ہے وہ کافی مضبوط ہو جاتا ہے. گفتگو آپ نے سنی ناظرین. اگلے آنے والے 3 دن بڑے دلچسپ ہیں. اس میں ظاہر ہے کوئی ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن جو ہے ضمنی وہ بھی بڑے جگہ پہ آ گیا ہے اپنی، جہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس الیکشن پہ بھی نظر رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.